बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं वो ख्वाब जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे और मैंने उसकी ताबीरात आपको बताई। इसके अलावा एक मैरिकल स्टोरी जो वजीफ़ा मैंने एक भाई को बताया, उन्होंने पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम हो गया और उनका रोज़गार लग गया। उसकी तफसीलात भी आज की वीडियो में शामिल हैं। इसी तरह एक हमारी बहन है, बहुत प्यारी बहन फ़रीदा शाह, उन्होंने 2,70,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा और अब मुझसे ये दरख्वास्त की है कि मैं इज्तिमाई दुआ करवा दूँ। तो मैं आज इज्तिमाई दुआ भी करवाऊँगी। उम्मीद करती हूँ इस दुआ में आप सब मेरा साथ देंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं, अगर आप शादी के लिए दुआ कर रही हैं और परेशान हैं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, याद रखिए दुआ कबूल होने पर आपको ये 10 ख्वाब ज़रूर आएंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी और जल्द शादी करीब है। सबसे पहले मैं भाई कैसर ख़ान की मैरिकल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ महीने पहले कैसर ख़ान ने मुझसे अपनी नौकरी के लिए वजीफ़ा मांगा था। मैंने इनको वजीफ़ा बता दिया था और तमाम तफसीलात भी बता दी थी। उन्होंने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया। अब वो लिखते हैं, सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सूरह इखलास का वजीफ़ा पढ़ा जो आपने मुझे बताया था कि 100 बार पढ़ना है, अव्वल ता आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ। अल्लाह के हुक्म से मुझे गवर्नमेंट की नौकरी का लेटर मिल चुका है। 2 दिन में मेरा नाम लिस्ट में आया है। 1 महीने में इंशाल्लाह मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। थैंक यू सिस्टर। भाई कैसर ख़ान, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने आपको बरसरे रोज़गार फरमा दिया। इस वजीफ़े को आप जारी रखिएगा, इसको आप हरगिज़ नहीं छोड़िए। फिर आप देखिएगा कि इस वजीफ़े की बदौलत इंशाअल्लाह ताला आपको कितनी बरक़ात हासिल होंगी। मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके काम में खैर व बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कैसर ख़ान भाई की मैरिकल स्टोरी मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन पर भी लगाई और बहुत सारी बहनों ने मुझसे रब्ता कायम किया और मुझसे वजीफ़ा पूछा। अमूमन मैं वजीफ़े नहीं बताती, बहुत कम वज़ाइफ बताती हूँ, लेकिन चूँकि ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस वजह से मैंने इनको वजीफ़ा बताया और उन्होंने खूब दिल लगा के अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख कर इस वजीफ़े को पढ़ा और कामयाबी हासिल की। वजीफ़ा मैं यहाँ पर भी शेयर कर रही हूँ ताकि जिनको कोई मुश्किलात हाजात हैं किसी भी हवाले से, वो इसको पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं। इसके लिए बस एक शर्त है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा एतमाद करके आपने इसको पढ़ना है, पूरा दिल लगाकर और खुलूस के साथ। तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि आप असर से मगरिब के दरमियान या अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं उस टाइम पर 100 बार सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़िए। उसके बाद सजदे में जाके गिड़गिड़ाकर अपनी हाजत को सामने रख कर अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। ये वजीफ़ा आपने उस वक्त तक जारी रखना है जब तक आपका मकसद हासिल नहीं हो जाता। मकसद हासिल होने के बाद भी इस वजीफ़े को आप जारी रखिएगा और इसकी बरकत देखिएगा। 2 रकत नफल हाजत रोज़ाना आपको पढ़ने होंगे और हस्बे हैसियत सदका ज़रूर दीजिए। एक हमारी बहुत प्यारी बहन है फ़रीदा शाह, जो अक्सर कमेंट बॉक्स में ख्वाब लिख के ताबीरात पूछती रहती हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे ख्वाब देखती हैं। उन्होंने लिखकर मुझे भेजा है कि उन्होंने तकरीबन 2,70,000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ा है और दरख्वास्त की है कि ये मैं सबको पढ़कर बख्श दूँ। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मैं जो दुआ करवा रही हूँ इसमें मेरे साथ शामिल हो जाइए। ये इज्तिमाई दुआ है ताकि आपकी भी जो जायज़ दिली मुराद हैं, हाजात या परेशानियाँ या मुश्किलात हैं, वो इस दुआ के बदौलत अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमारी बहन फ़रीदा शाह ने जो 2,70,000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ा है,
اس کا خاص ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے تمام صحابہ کرام، رسولوں، پیغمبروں، نبی و تبع تابعین، تمام بزرگان، تمام خلفائے راشدین کو ان کا خاص ثواب پہنچا۔ آمین ثم آمین۔ اس استغفار کا خاص ثواب ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا ہمارے خاندان کے وہ لوگ جو ہمیں بہت پیارے تھے، ان کی روح مبارک کا ان کو خاص ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں یا جو بہن بھائی شدید مشکلات اور پریشانی میں ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات دور فرما۔ جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں، میرے رب ان کے لیے اچھے بہترین رشتے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جن کے گھر میں معاشی اور مالی پریشانیاں ہیں، یا رب العالمین ان کو دور فرما۔ جن لوگوں نے امتحانات دے رکھے ہیں، رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جو نیک توفیق ہمیں ہو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہن فریدہ شاہ جنہوں نے اس استغفار کو خاص طور پر پڑھا، ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز دلی مراد پوری فرما۔ یا رب العالمین میرے والد بشیر احمد، میرے بھائی عبد المعروف، میرے بھائی عبد الرؤف کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ خواب جو آپ نے کمنٹ باکس میں پوچھے اور میں نے ان کی تعبیرات آپ کو بیان کی۔ بسمہ خان کی آئی ڈی سے ہماری بہن پوچھتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ان میرڈ ہوں، میری عمر 25 سال ہے۔ مجھے ہر دفعہ ایک ہی خواب آتا ہے کہ میں بہت زیادہ درخت دیکھتی ہوں، جیسے امرود کا درخت بار بار خواب میں آتا ہے۔ امرود کے درخت سے میں درخت توڑتی ہوں ہر دفعہ، اور پھر میں مرغی بھی بہت زیادہ خواب میں دیکھتی ہوں، اور بہت سارے انڈے اس نے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ سارے خواب مجھے فجر کی نماز کے بعد ہی آتے ہیں، کیونکہ میں فجر کی نماز کے بعد ہی سوتی ہوں۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتائیے۔ سسٹر، آپ کے سارے خواب بہت بہترین، بہت اچھے ہیں۔ خواب میں مسلسل امرود دیکھنا، امرود کا درخت دیکھنا شادی شدہ کے لیے تو اولاد کی نشانی ہوتی ہے، لیکن غیر شادی شدہ کے لیے شادی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر موسم میں امرود کا درخت دیکھا جائے، امرود کا پھل کھایا جائے، یہ بہترین ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کی نشانی ہوتی ہے، رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ خواب میں مرغی کا دیکھنا کنواری لڑکی کے لیے بھی شادی کی علامات میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلا خواب افنان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا، السلام علیکم۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جہاں رہتی ہوں وہاں ایک آنٹی بھی ہیں۔ آنٹی نے مجھے میٹھا کھلایا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہت اچھا خواب ہے۔ خواب میں کوئی بھی میٹھی چیز کھانا اچھی خوشخبری سننے کی دلیل ہے۔ اگلا خواب حلیمہ اظہری کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کچھ ٹائم پہلے خواب دیکھا کہ میں گھر کی چھت پر ہوتی ہوں اور 2 تتلیاں آتی ہیں، پھر بہت زیادہ تتلیاں میرے سر پر آگے پیچھے بیٹھ جاتی ہیں، سب کی سب ایک رنگ کی ہوتی ہیں، پھر وہ چلی جاتی ہیں اور پھر آ کے میرے سر پر بیٹھ جاتی ہیں۔ میں ان میرڈ ہوں، میری عمر 20 سال ہے۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں رنگ برنگی تتلیاں دیکھنا یا ایک رنگ کی تتلیاں دیکھنا خوشحالی اور زندگی میں تبدیلی آنے کی علامت ہے۔ مستقبل قریب میں کوئی بہت اچھی خبر آپ کو سننے کو ملے گی، آپ کی رکاوٹیں ختم ہوں گی اور جو دعائیں آپ مانگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ اگلا خواب سارہ خان کھوکر کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری مرحوم نانی اپنے گھر آئی ہوئی ہیں اور وہ سب کے دکھ سن کر انہیں دعائیں دیتی ہیں۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بولا، ابھی تمہاری اس سے منگنی نہیں ہوئی؟ میں نے بولا نہیں۔ پھر وہ اپنا ہاتھ لے کر میرے ہاتھ میں اور بولتی ہیں، دعا کرتی جاؤ آپی، میں اس کے لیے میں دعا مانگتی ہوں۔ مہربانی کر کے مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ میری عمر 20 سال ہے اور میں ان میرڈ ہوں۔ یہ خواب میں نے رات کے 3 بجے کے بعد دیکھا ہے۔ سارہ خان کھوکر، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ مرحوم کا خواب میں دعائیں دینا، ان کا سر پہ ہاتھ رکھنا، اس کے علاوہ آپ کا ہاتھ پکڑنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔
آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہوں گی اور جو دعائیں آپ مانگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول ہوں گی۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور عمر دراز ہوگی۔ اگر آپ بھی اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد رپلائی دے دوں گی۔ خواب مختصر اور جامع ہونا چاہیے، ایک وقت میں صرف ایک خواب پوچھا کریں۔ اپنی تفصیلات مجھے ضرور دیجیے کہ آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ، ٹائم ضرور لکھیے خواب کا کہ کس ٹائم پہ دیکھا گیا اور خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا۔ اپنی عمر بھی ضرور لکھیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لیے، اپنے خاندان یا اپنے والدین کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مسئلے کے ساتھ لکھ دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کروا دی جائے گی۔ نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے اور دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں ویڈیو کا دوسرا حصہ۔ اگر آپ شادی کے لیے دعا کر رہی ہیں، پریشان ہیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ خواب آپ کو ضرور آئیں گے۔ یہ 10 خواب ہیں، اس میں سے اگر آپ نے ایک خواب بھی دیکھ لیا تو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سننے کو ملے گی اور جلد شادی ہونے والی ہے۔ اس میں سب سے پہلا خواب ہے، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی خواب میں سفید کبوتر دیکھتا ہے، یہ کسی اہم خوشخبری کی علامت ہے۔ مشکلات دور ہوں گی، رزق کی فراوانی ہوگی، کسی نعمت کو ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو لڑکیاں شادی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد قبول ہوں گی۔ دوسرا خواب، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شہد کھا رہا ہے، یہ بھی بہت اچھا خواب ہے، رزق کے حلال ملنے کی طرف اشارہ ہے، کوئی خوشی حاصل ہوگی، اگر بیمار ہے تو صحت ملے گی اور شادی کی نفیس سننے کو ملے گی۔ خواب نمبر 3، اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی ہجوم سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت زیادہ رش ہے، وہ نکل رہا ہے اور وہ نکل چکا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی مشکلات سے نجات پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے اور اس کی خوشی والی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 4، اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، وہ خواب میں بارش کے اندر بھیگتا نہیں ہے، صرف بارش دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی علامت ہے، اور اس کے علاوہ رزق کے حلال ملنے کی علامت ہے، اہم نعمت ملے گی، خوشخبری سننے کو ملے گی اور شادی نزدیک ہے۔ خواب نمبر 5، اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے، تو یہ بھی بہترین خواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عزت اور مرتبہ بلند فرمائیں گے اور اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ خواب نمبر 6، خواب میں اگر دیکھتا ہے کوئی شخص کی اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، یعنی بلند مقام پہ کسی پہاڑ پر یا کسی چھت پہ کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازیں گے، اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور معاشرے کے اندر اس کو بہت عزت اور احترام حاصل ہوگا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ خواب نمبر 7، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کسی درخت کا پھل توڑتا ہے اور موسم کے اندر پھل توڑتا ہے، پھل بہت میٹھا ہے، تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، یہ خوشخبری ملنے کی علامت ہے، نعمت ملنے کی طرف بھی اشارہ ہے، رزق کی فراوانی ہوگی، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا ہوگی، اور جو شادی کا انتظار کر رہی ہیں لڑکیاں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی شادی نزدیک ہے۔ خواب نمبر 8، اگر کوئی عورت خواب میں سونے کا کنگن دیکھتی ہے کہ اس کو کسی نے دیا ہے یا اس نے پہنا ہے، تو یہ بھی خوشخبری سننے اور شادی کی علامت میں سے ایک علامت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور کریں گے اور ان کی جلد شادی متوقع ہے۔ خواب نمبر 9، اگر کوئی خواب میں عورت یہ دیکھتی ہے کہ چڑیا آ کے اس کے کندھے پر بیٹھ جاتی ہے یا پھر ہاتھ پر بیٹھ گئی ہے، تو یہ بھی بہت اچھا خواب ہے، خوشی اور مسرت ملنے کی علامت ہے، شادی ہونے کی علامت ہے، اس کے علاوہ جو رکاوٹیں، یہ جو غم ان کی زندگی میں ہیں وہ بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ خواب نمبر 10 اور آخری خواب، خواب میں مچھلی کا دیکھنا یا مچھلی کو تلا ہوا کھانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مستقبل قریب میں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، کنواری لڑکی کے لیے شادی کی خوشی ہے اور شادی شدہ کے لیے اولاد کی خوشخبری ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کمنٹ باکس میں آپ آمین ضرور لکھیے گا۔
یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، میرے بھائی عبد الرؤوف اور عبد المعروف کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔